अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी करना चाहूँगी कि मैं 2-3 दिन से एपिसोड नहीं दे पाई, कुछ मसरूफ़ थी मैं, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माज़रत करती हूँ। तो चलिए हम नावल का 17 एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मगरूर मोहब्बत बाय अनाया शाह, एपिसोड 17। राना तो क्यों नहीं समझ रहा है? अगर रोहा नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा, डीके ने राना को समझाने वाले अंदाज में कहा। वो दोनों डीके मेंशन में बैठे थे और डीके काफ़ी देर से इसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर बात की नफ़ी कर रहा था। देख डीके, तू समझ नहीं रहा है, मुझे इस लड़की में झोल लग रहा है। तेरे को अंदाज़ा नहीं हो रहा है वो क्या चीज़ है, यानी जोकर इसकी बात कर रहा है, यानी वो इससे पहले मिला होगा। वही तो देख राना, अगर जोकर को इसमें झोल महसूस नहीं हुआ तो तुम क्यों डर रहे हो? और हाँ, वो मिली है क्योंकि वो किसी एक गैंग के साथ काम नहीं करती है। इसने मेरे साथ काम करने से पहले ही बात बताई थी और अभी वो किसी अस्पताल में डॉक्टर की असिस्टेंट है और वो रोहा है। इस इसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है। यकीनन वो इसके लिए बॉडी पार्ट्स स्मगलिंग कर रही होगी। क्या पता इस सिलसिले में मिला हो। मैं क्या बोलूँ, कितना तू समझाया है तुम्हें, नहीं आ रही समझ तो भुगतना है इसको। जब ये लड़की तुम्हें और इस जोकर को डिस डस देगी तब तुम सबको मेरी बात समझ आएगी। यार तू छोड़ ना इसको, और वो वैसे भी हमारी तरफ से नहीं आएगी, वो जोकर की असिस्टेंट बनकर आएगी। देख ले तेरे को जो ठीक लग रहा है कर, मगर मैं फिर भी यही बोलूँगा, इससे दूर रहना। तुम हाँ तू परेशान ना हो, मैंने अभी तक इसको प्लान तक का नहीं बताया है। आखिर हम इसका करने क्या वाले हैं? यार एक बात सुन, मेरे समझ में नहीं आ रही है ये बात। हम लोग मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक मुझे ये बात समझ नहीं आई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें तो इस काम के पैसे भी नहीं मिलेगा। डीके ने इसकी जानब देखा और एक मुकरा कहका लगाया। मेरे दोस्त, तू अभी तक मेरी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी समझा ही नहीं। क्या मतलब, कैसी स्ट्रेटजी? इसने अचंभे से पूछा। जब ये जहर दवाओं के ज़रिए लोगों की बॉडी में इंजेक्ट होगा और पानी के ज़रिए गरीब पैसों में बस्तियों में जाएगा और हर जगह मौत ही मौत होगी, तब हम लाएंगे ये क्या लिखा हुआ है, एंटीड्यूड, और इस टाइम दुगनी कीमत में लोगों तक फराहम करेंगे। बाहर खड़े सरफराज ने इनकी बात सुनकर सर असबाब में हिलाया और बाहर जाकर गाजियान को इतला देने लगा, और वो दोनों 26 जनवरी की पार्टी की प्लानिंग करने लगे। यार सर, मुझे ना एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही। वो क्या? इसने गाड़ी का मोड़ काटते हुए पूछा। मैं अगर मम्मा पापा के सामने गया और इन्होंने मुझे पीटा तो क्या तुम मुझे बचाओगी या फिर मार खाते देखती रहोगी? जैन ने इसकी जानब देखते हुए पूछा। देखिए, मार खाने की 4 इकसाम होती हैं। नंबर 1, अब वो आपको पाइप से मार रहे होंगे तो मैं बिल्कुल सामने नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे पाइप की मार से ख़ासा डर लगता है। मार नंबर 2, अगर वो आपको बेल्ट से मार रहे होंगे तो आपको 2 बेल्ट तो लगेंगे, क्योंकि वो एक हाथ में लपेटते-लपेटते मारेंगे और दूसरा लपेटने के बाद, और जब वो बेल्ट हाथ में लपेट लेंगे तो मैं एकदम वापस गाड़ी में आकर बैठ जाऊँगी। क्योंकि अगर एक दफ़ा हाथ में बेल्ट लपेट लिया जाए तो वो जब तक नहीं खुलता जब तक मारने वाला थक ना जाए, और जो बेचारा बीच में आता है वो भी मार खाता है। मार नंबर 3, अगर आपकी मम्मा ने आपको अपनी चप्पल से मारा तो देखें, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं माँ और बेटे के बीच में आऊँ, इसलिए माजरत, मैं इतनी बदतमीज़ लड़की नहीं हूँ जो एक माँ को इसके बच्चे को मारने का हक छीन लूँ, इसलिए इस चीज़ की मुझसे उम्मीद ना रखना। और सज़ा नंबर 4, अगर वो आपको हाथ से मार रहे होंगे तो कम से कम आपको 4 थप्पड़ लगने दूँगी। इसके बाद एक अच्छी बीवी होने के नाते मैं बीच बचाव कर ही लूँगी। यार ज़र, तुम अपने इकलौते शौहर को बिल्कुल नहीं बचाओगी, कितनी ज़ालिम हो तुम। ज़रा शर्म नहीं आ रही? मार खाने की इकसाम बता रही हो, अगर बताना ही है तो इनसे बचने के तरीके बताओ। यार वो तो नहीं पता, क्योंकि जब औलाद माँ-बाप के शिकंजे में आती है तो वो अधमरा करके ही छोड़ते हैं। वो दोनों अपार्टमेंट से निकलकर सदीकी हाउस की तरफ रवाना थे। ज़ैन वैसे तो बहुत बहादुर था, लेकिन ना अपनी माँ के सामने इसकी हवा टाइट हो जाती थी। अभी भी इसके हाथ बाकायदा काँप रहे थे, इसलिए ड्राइविंग भी ज़र्निश कर रही थी। यार ज़र, अगर मम्मा और पापा ज़्यादा मार लगाने लग जाएंगे तो बचा लेना। हाँ हाँ, देखा जाएगा।
اس نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ تو اس نے آئی برو اٹھائی۔ ویسے ایک مشورہ بیوی آپ کے لیے بھی ہے۔ اور وہ کیا مشورہ ہے میاں؟ اس نے بھی مزہ لیتے ہوئے کہا، وہاں دیکھو پلیز، تم بھی ایک اچھی بہو ثابت ہونا، وہ دونوں بہت ظالم ہیں، تمہیں جلا دیں گے، یاد رکھنا، کچن میں جاؤ گے پیچھے سے تمہارا دوپٹہ پکڑ کر جلا دیں گے یار۔ اب آپ بدتمیزی نہیں کریں، اور ویسے بھی جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر اتنے ہی ظالم ہوتے نا تو آپ کی ماما بابا تو غازی ہمیں نہیں بولتا کہ تم لوگ گھر جاؤ۔ وہ تو خود بھی ظالم ہے، تمہاری سوچ ہے، سب کچھ خود پلان کیا تھا۔ ابھی ایان کی کال آئی تھی، بتا رہا تھا داؤد نے کہ روحا سے نکاح کر لیا ہے، اور یہ اب باتیں بھائی صاحب نے کے علم میں پہلے سے تھی، لیکن بیچارے کو ایک رکھ کے چپیڑ مارا ہے، اور ہانم بھابھی کو بھی ابھی کمرے میں بند رکھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی بھی کلاس لگائے گا۔ یار وہ بہت معصوم ہے بیچارہ، اور واقعی اگر دیکھا جائے تو اس کے مقابل جلاد ہی ہے۔ ویسے زین، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو یار، وہ اپارٹمنٹ تھا کس کا؟ اس نے تھوڑا سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہ غازی بھائی کا تھا، جبھی تو اتنے دھڑلے سے مجھے وہ خالی کرنے کا بول دیا۔ اور تو اور بہن کا نکاح تھا آج، اس میں بھی شامل نہیں ہونے دیا، ظالم انسان۔ زرنش نے اس کے بولنے پر ایک زوردار کہکا لگایا۔ تم اپنے میاں پر ہنس رہی ہو، گستاخ لڑکی، تمہیں سزا ملے گی اپنے شوہر نامراد سے بدتمیزی کرنے کی۔ زین نے اپنا لہجے کو رعب دار بنانے کی ناکام سی کوشش کری، جس پر بے ساختہ زرنش نے کہکا لگایا۔ آپ بہت کیوٹ ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ آئی نو، میں پیدا ہی کیوٹ ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زر، جب میں پیدا ہوا تھا نا تو ڈاکٹر نے بولا تھا مبارک ہو، آپ کے گھر کیوٹنس کی دکان پیدا ہوئی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ جو غازی بھائی ہیں نا، انہوں نے ہی مجھ سے خریدی تھی تھوڑی سی۔ اس بار دونوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا تھا، اور زرنش نے گاڑی صدیقی صاحب کے ہاؤس کے سامنے ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ زین نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ غازیان گہری سانس خارج کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ پورا کمرہ خالی تھا، ہانم کا وجود کہیں بھی نہیں تھا۔ بے ساختہ اس کی نگاہوں نے ہانم کو ڈھونڈا۔ باتھ روم کی لائٹس جل رہی تھی، یقیناً وہ باتھ روم میں تھی، وہ جو کب سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند نہ آنے کی وجہ سے واش روم فریش ہونے گئی تھی۔ رونے کی وجہ سے سر میں درد ہو گیا تھا، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو آنکھیں خوف کے مارے پھیلی، جس کے ڈر سے وہ جلدی سونے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے ڈر کی وجہ سے وہ واش روم فریش ہونے تک نہیں جا رہی تھی۔ وہ سامنے ہی اپنا پاؤں پر پاؤں رکھ کر اپنی گرین آنکھوں سے ہانم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جن آنکھوں میں ہانم نے اب تک نرمی دیکھی تھی، آج اس کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا۔ غصے کی باعث آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ہانم کی گھٹی ابھر کر معدوم ہوئی، اور ڈر کر نفی میں سر ہلایا۔ آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی تھی، جو غازیان کے غصے کا گراف بڑھانے کا باعث بنی تھی۔ ہانم ادھر آؤ، وہ سنجیدگی سے بولا، تو اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا اور کپکپاتی آواز میں بولی، سوری غازی جی، اب نہیں کروں گی، پلیز معاف کر دیں۔ آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ تمہیں انسانوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ہانم ادھر آؤ، اگر میں وہاں آ گیا تو تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ اس کو دمبیا انگلی اٹھا کر اس کو وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ غازی جی پلیز کر دینا معاف، اللہ کی قسم دوبارہ نہیں کروں گی۔ خوف کے مارے اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ یعنی تمہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی؟ اس نے اپنا پیر نیچے کر کے کھڑا ہونے لگا۔ اچھا آ رہی ہوں، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ واپس جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا، وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی اور مسلسل رو رہی تھی، جو اس کے غصے کو مزید ہوا دے رہے تھے۔ ہانم، تم 5 سیکنڈ میں یہاں میرے پاس آ کر کھڑی نہیں ہوئی نا، تو جو حشر میں تمہارا کروں گا وہ تمہاری سوچ ہے۔ اس نے اپنی گرجدار آواز میں کہا تو اس نے ایک ہچکی لی اور مرے مرے قدموں سے چل کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سر جھکا ہوا تھا اور آنسو بھی تواتر جاری تھے۔ اب جو میں تم سے پوچھوں گا اس کا جواب مجھے ٹھیک ٹھیک چاہیے، ورنہ تمہاری سوچ ہے میں اس ٹائم کیا کر گزروں گا۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ گردن نہیں ہلانی ہے ہانم، اللہ نے زبان دی ہے نا، جو سب کے سامنے خوب چلتی ہے، اس کو میرے سامنے چلانے کی بھی زحمت دو۔ بولو سچ، میں جواب دوں گی ابھی۔ وہ ایک بار پھر انتہائی رعب سے بولا۔ ہاں دوں گی، ٹھیک، مجھے جواب ہاں اور نہیں میں چاہیے، سمجھ آئی؟ جی۔ اسپتال میں کیا تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ تم فائزہ کے گھر جا رہی ہو؟ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے منہ سے قبول کرے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جواب دو، وہ اپنی پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ ہاں۔ تمہیں شروع دن سے سب معلوم تھا کہ داؤد کسی کو پسند کرتا ہے اور شادی کرنے کا خواہشمند ہے؟ ہاں کہ نہ؟ اس نے ایک بات
پھر سوال کیا۔ غازی جی اب نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ رونے کی وجہ سے آواز کافی بھاری ہو رہی تھی۔ میں نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب چاہیے مجھے۔ فضول کی بکواس نہیں سننی مجھے تمہارے منہ سے۔ ہاں معلوم تھا مجھے، اس نے اپنے جبڑے ضبط سے بھیجے تھے، پتہ ہے نا مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ زندگی شروع کرنے سے پہلے سارا سچ تمہیں بتا دیا تھا، اور امید کی تھی کہ تم بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ اور کتنے جھوٹ بولے ہیں تم نے مجھ سے، کالج کا بول کر کہیں اور بھی گئی ہو تم۔ خانم نے بے ساختہ سر اٹھایا اور روتے ہوئے نفی میں سر کو جنبش دی۔ ایسا نہیں ہے غازی جی، پلیز نا، اب کبھی نہیں کروں گی۔ خانم میں سوچ رہا ہوں تم یہاں رہ کر مزید بگڑو گی، تمہیں لے کر میں اسلام آباد شفٹ ہو جاتا ہوں، یہی تمہاری سزا ہے۔ نہیں نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ اس کے علاوہ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ بول کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ غازی ایک بار پھر پگھل رہا تھا اس کے آنسو سے، اس سے برداشت نہیں ہوتے تھے اس کا رونا۔ خانم درانی، میں نے تمہیں مارا ہے جو اس طریقے سے رو رہی ہو؟ وہ اپنے پورے جاؤ جلال سے بولا۔ اس نے خوف سے سر کو نہیں میں جنبش دی۔ کیوں رو رہی ہو؟ مر گیا ہوں میں؟ اللہ نہ کرے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نہیں جاؤں گی غازی جی کہیں بھی، آپ جو سزا دے دیں مجھے منظور ہوگی۔ ٹھیک ہے پھر کان پکڑو اور 1000 اٹھک بیٹھک لگاؤ، پھر سوچوں گا کیا کرنا ہے۔ اتنی ساری لگاؤں؟ وہ اپنی آنکھیں بڑی کر کے بولی۔ خانم کان پکڑو اور شروع ہو جاؤ۔ اس نے بہت ہی مسکین سی شکل بنا کر اس کی جانب دیکھا، کیا پتہ اس کو تھوڑا رحم آ جائے۔ غازیان نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا۔ خانم نے اپنے کان پکڑے اور لگانا شروع کی۔ سو ہوتے ہی وہ نیچے کو گری۔ کھڑی ہو خانم، ابھی 100 ہی ہوئے ہیں، 900 ابھی باقی ہیں۔ میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے غازی جی، اور نہیں لگا پاؤں گی۔ اچھا ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، اس کا کیا خانم، جو میرے دل میں درد ہو رہا ہے؟ شرم نہیں آئی تمہیں مجھ سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ بولو۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ مجھے نا امید نہیں تھی تم سے کہ تم مجھ سے جھوٹ بولو گی، قسم سے دل بھی نہیں چاہ رہا تم سے بات کرنے کا۔ دل چاہ رہا ہے تو میں اس وقت تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا کیونکہ بہت غیرت مند ہوں، اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھتا ہوں میں، لیکن اس سے دوری بنائے رکھوں گا۔ غازی جی پلیز ایسے نہیں بولے، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ خانم اس کی بات سن کر تڑپ کر بولی، پتہ ہے خانم مجھے زندگی میں 2 بار دکھ ہوا ہے۔ ایک بار جب میرے ہیرو نے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا قتل کیا تھا، میرے ان کانوں نے ان کا کنفیشن سنا تھا کہ وہ میرے دادا دادی کے قاتل ہیں، اور ایک آج جب صبح تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم فائزہ کے گھر جا رہی ہو۔ خانم مجھے کہیں نہ کہیں ایک امید تھی کہ تم مجھ سے ایک بار ہی صحیح لیکن شیئر کرو گی، لیکن تم نے مجھے ایک دفعہ بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کری۔ تمہارے لیے میں اتنا غیر تھا کہ تم نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا۔ شوہر ہوں نا میں تمہارا، لیکن افسوس یار تم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ غازیان کے غصے کی جگہ اس کے دکھ نے لے لی تھی۔ خانم سانس روکے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کالج کے باہر دیکھا تھا اور وہی تمہیں اپنا دل دے دیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا، جس کو میں اٹریکشن سمجھتا تھا وہ میری محبت تھی۔ میں جانتا ہوں مجھے اظہار نہیں آتا، لیکن ہاں غازیان درانی تم سے بول رہا ہے، تم سے بے حد محبت کی ہے میں نے، اور کرتا رہوں گا، لیکن اب بات نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو خانم ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ غازی جی میں نے اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کری ہے جتنی بڑی آپ سزا دے رہے ہیں۔ وہ رکا ضرور تھا اس کی پکار پر، لیکن مڑا نہیں تھا۔ میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں نا، پلیز معاف کر دیں، آئندہ میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، پلیز کر دیں معاف۔ اس نے ایک آہٹ سے کہا، کبھی نہیں۔ وہ صرف اتنا بول کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ روئے گی، لیکن وہ اس بار چاہتا تھا کہ وہ روئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگلی بار بھی اس سے جھوٹ بولے۔ وہ اس کی سوچ کے متعلق گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہچکیوں سے روتی تھی۔ چلو زین چلتے ہیں، زرنش نے مرر میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ وہ سیٹ بیلٹ اتار کر اترنے لگی تو نظر زین پر پڑی جو وہ اپنے ناخن دانتوں سے چبا رہا تھا اور آنکھیں ہنوز گیٹ پر تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اور یہ ہاتھ منہ سے نکالو، جراثیم ہوتے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا، یار زرنش میری پھٹ رہی ہے قسم سے، اگر ایک بار بابا یا ماما نے بابا کے ہتھے چڑھا نا تو خوب پھینڈی لگنی ہے۔ تو اندر جانا ہے کہ نہیں؟ یہ پھر گاڑی موڑوں؟ غازی کے اپارٹمنٹ میں نہیں جا سکتے تو میرے والے میں چلتے ہیں، بابا نے مجھے ایک گفٹ کیا تھا، ہم وہاں چلتے ہیں۔ نہیں آزار، اگر ہم ابھی اندر جائیں گے تو کیا پتہ ماما پاپا تمہیں دیکھ کر مجھے چھوڑ دیں، لیکن اگر میں ابھی گھر نہیں گیا تو غازی بھائی کتے کی طرح ماریں گے، اس لیے ماما سے ہی مار کھا لیتا ہوں، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کا نام لے کر چلتے ہیں۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے اور گھر کی طرف بڑھے۔
زین نے بیل بجائی۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ نے دروازہ کھولا۔ جی صاحب کس سے ملنا ہے؟ وہ نیا تھا، زین کو نہیں جانتا تھا۔ ابے تو کون ہے اور جو یہاں ہوتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جی صاحب ہم ابھی نیا آیا ہے، آپ یہ بتاؤ کس سے ملنا ہے؟ زین کی تہوری چڑھی۔ مطلب اسی کے گھر میں؟ وہ کھڑا ہو کر بول رہا تھا کس سے ملنا ہے؟ میرا گھر ہے میرا گھر ہے بیٹا جی، اس گھر کا بیٹا ہوں میں، زین العابدین۔ اس نے کالر کھڑے کرتے ہوئے فخر سے بتایا۔ نہیں صاحب کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، بس ان کا ایک بیٹی ہے جس کی شادی آج ہو گئی۔ تم کون ہے؟ کہیں تم چور تو نہیں ہے؟ ابے وہ اس کا گریبان پکڑتا اس سے پہلے زرنش بیچ میں آئی۔ آپ اندر جائیں اور بتائیں کہ آپ کا بیٹا زین اور آپ کی بہو زرنش آئے ہیں۔ جائیں آپ جلدی سے اندر۔ اس نے زین کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکا اور اندر گارڈ کو اطلاع کرنے بھیجا۔ یہ کیا تھا زرنش؟ اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ یار کچھ نہیں تھا، تمہارے پیرنٹس ابھی ویسے ہی ناراض ہیں، اگر ابھی تم یہ سب مار پیٹ کرو گے تو وہ اور مزید تم سے خفا ہو جائیں گے۔ یار زرنش ایک بات پوچھوں؟ اس نے تفتیشی انداز میں کہا۔ ہاں پوچھو یار، تم جھوٹ نہیں بولنا۔ نہیں بولوں گی۔ جس رات میری اور تمہاری شادی ہوئی تھی اور میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس رات کیا تم کسی لڑکی سے بدل گئی تھی؟ مطلب اس نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ جس زرنش کو میں جانتا تھا اس میں اتنی سی بھی عقل نہیں تھی، تو پھر تمہارے میں کیسے آ گئی؟ آئی ایم ویری کنفیوزڈ۔ چپ کر جاؤ اور جیسا کہا ہے ویسا ہی کرنا، دیکھنا یہ آئیڈیا کتنا مفید ثابت ہوگا۔ اور بلکہ ابھی ایک دم مسکینوں جیسی شکل بناؤ اور ایسے ایکٹ کرو کہ تم ایک دم روڈ پر آ گئے ہو۔ کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں، یہ کپڑے بھی غازی کے مانگ کر پہنے ہیں، مجھے بھی غازی کی بیوی کے مانگ کر پہنائے ہیں۔ ایسا کرو پھر ایک دفعہ تم گھر میں انٹر ہو جاؤ، اس کے بعد پیر پکڑ کر معافی بھی مانگ لینا۔ ہاں یار، اس آئیڈیا کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اس نے سوچنے والے انداز میں اسباب میں سر ہلایا۔ وہ گارڈ ایک دم سے نمودار ہوا۔ جی صاحب آپ کو اندر بلایا ہے۔ اس نے ایک نظر زرنش کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا پہلا قدم لاؤنج میں رکھا اور ایک اڑتی ہوئی فلائنگ چپل آئی وہ تو بروقت نیچے کی جانب جھک گیا، ورنہ وہ سیدھا منہ پر سلامتی دیتی۔ ان دونوں نے سامنے دیکھا تو صدیقی صاحب کے ہاتھ میں بیلٹ تھی اور فوزیہ بیگم کے ہاتھ میں چپل۔ زرنش اور زین نے خوف سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھاگ زرنش بھاگ، حملہ ہو گیا ہے۔ وہ اندر کی جانب ہی زرنش کا ہاتھ پکڑ کر بھاگا۔ صدیقی صاحب پکڑیں اس کو یہاں سے۔ فوزیہ بیگم ان کا راستہ روکتے ہوئے بولی۔ ارے ماما بات تو سنو، آج تو بچ جا، یہ وقت ہے اگر گھر آنے کا، اور کہاں تھا تو اتنے دن؟ انہوں نے ایک چپل اس کی کمر پر رسید کرتے ہوئے کہا۔ اس نے زرنش کا ہاتھ چھوڑا اور زینے کی سائیڈ بھاگا۔ ارے میری بات تو سنیں یار، بیوی کے سامنے تو نہ ماریں۔ وہ زینے پر چڑھ کر بولا۔ صدیقی صاحب آپ کو مارنے کے لیے دیا تھا نا یہ بیلٹ، ہاتھ میں لپیٹنے کے لیے نہیں کہا؟ نہیں کیا۔ کیا کر رہے ہیں صدیقی صاحب؟ زرنش کو ساتھ دے کر ایک دم رک گئے تھے۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے زرنش کی موجودگی کا احساس ان کو دلایا، جو خوف سے ایک کونے میں کھڑی اس دنگل کو ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ان کی نگاہ کے سامنے اٹھی تو سرعت سے ہاتھ میں پکڑی چپل زمین پر پھینکی اور اس کو دیکھ کر جبراً مسکرائی، اور ایک گھوری سے زین کو نوازا جو اوپر کھڑا نیچے کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں زرنش کے قریب ہوئے جو وہ ڈر کر پیچھے کی جانب ہوئی۔ اس کو یہ سب دیکھ زین کا وہ غصے والا روپ یاد آ رہا تھا۔ وہ لوگ نفی میں گردن ہلا کر مزید قریب ہوئے تو وہ لاشعوری طور پر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ فوزیہ بیگم نے اپنی اوپر کھڑی اولاد کو دکھ سے دیکھا اور زرنش کی طرف دیکھا، پیار سے بولی۔ بیٹا ڈرو مت، تمہیں کچھ نہیں بولیں گے، ہم تو بس اس سے ناراض تھے۔ ابھی واچ مین نے آ کر بتایا کہ یہ آیا ہے اور ساتھ ہماری بہو بھی آئی ہے۔ میں سمجھی یہ بچے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوگا، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ سوری بیٹا اگر آپ کو لگ گئی ہو تو۔ ان کا نرم رویہ دیکھ وہ تھوڑی ٹھیک ہوئی تھی۔ صدیقی صاحب بھی قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ تو ہمارے گھر کی بیٹی ہیں، بالکل میری روحا کی طرح، آپ پہ تھوڑی ہاتھ اٹھائیں گے ہم۔ دیکھا فوزیہ آپ نے، آج جب روحا کی رخصتی ہو رہی تھی میں اداس ہو رہا تھا، اللہ نے مجھے آج کے آج ہی ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ زرنش کی آنکھیں پل بھر میں بھیگی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوتی دیکھ فوزیہ بیگم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ ارے بیٹا روتے نہیں ہیں، اور تم یہاں بیٹھو اور اپنا ہی گھر سمجھو۔ اور تم، وہ زین کی طرف کڑے تیوروں سے مڑی، نیچے آ کر اس کے ساتھ بیٹھو، نظر اتارنی ہے تم دونوں کی ساتھ میں۔ پہلے بتائیں ماریں گی تو نہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں اوپر آ گئی نا تو ابھی کی ابھی تمہاری سانسیں چھین لوں گی۔ وہ غصے سے بول کر کچن کی طرف لال مرچیں لینے گئی، اور وہ بھی نیچے آئے اور گھوم کر زرنش کے برابر میں بیٹھا۔ صدیقی صاحب اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظر پڑی تو اس نے اپنے دانتوں کی نمائش کری۔ انہوں نے غصے سے اس کو گھورا اور چبا چبا کر بولے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دیا، آج ہماری بیٹی کا پہلا دن ہے اس لیے تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تمہیں تمہاری غلطی کے لیے معاف کر دیا جائے گا۔
انہوں نے اس کو اذیت دانت نکالتے دیکھ بری طریقے سے جھڑکا۔ وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ اتنے میں فوزیہ بیگم ہاتھ میں مرچیں تھامی کچن سے برآمد ہوئی۔ وہ دونوں کے سر پر سے گھمائی اور واپس کچن میں چلی گئی۔ صدیقی صاحب نے اپنی جیب سے چند ہزار کے نوٹ نکالے اور اس کے سر پر سے وار کر باہر واچ مین کو دیے گئے۔ زین، تم تو بول رہے تھے کہ یہ لوگ مجھے بھی ماریں گے، یہ تو کتنے اچھے ہیں میری جان، یہ تو ابھی شروعات ہے نا، یہ سب کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب یہ تمہیں اتنی عزت دے رہے ہیں، اس کے بعد تمہیں اور مجھے لات مار کر گھر سے نکالیں گے، ابھی دیکھنا۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا، پاگل تم کسی اور کو بنانا، زرنش تم نہیں بولو آپ بولو۔ اس نے ایک دم اپنی ٹون چینج کر کے کہا، سوری، وہ منہ سے نکل گیا، کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں، اب نہیں سنوں تمہارے منہ سے میں۔ وہ کافی روڈ ہو گیا تھا۔ ایک دم سے اہانت کے احساس اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ سوری، وہ نگاہیں نیچے کر کے بولی۔ اٹس اوکے، وہ بول کر باہر کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے صدیقی صاحب آ رہے تھے۔ اس نے اپنا موڈ واپس سے ٹھیک کیا۔ وہ ان دونوں کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کتنا خوش تھا زین کو دیکھ کر، لیکن وہ اس سے ناراض تھے، اس لیے وہ کوئی ایکسپریشن نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے وہ کچن سے آئی اور سامنے میز پر رکھی۔ اور بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ اس کو چائے کا کپ تھماتی ہوئی بولی، میرا نام زرنش ہے۔ کوئی نہیں، اس کا نام زرنش ہے۔ زین نے اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا۔ زرنش نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ تو پھر تم بتا دو کیا نام ہے اس کا؟ فوزیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ یار، ایک تو مومی ڈارلنگ، آپ غصہ بہت کرتی ہیں، اور آپ کی ٹوپا بیٹی کہاں ہے؟ دیکھ نہیں رہی ہے؟ اس کو چھوڑو، تم نام بتاؤ، کیا نام ہے ہماری بیٹی کا؟ اس نے آئیبرو اٹھائی۔ آپ کی بیٹی کا نام ہے زرنش زین العابدین فاروق صدیقی، یہ نام ہے آپ کی بیٹی کا، اس نے حق جتاتے ہوئے کہا۔ زرنش کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ویسے یہ کوئی وقت تھا گھر آنے کا؟ صدیقی صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب گھر نہیں ہوگا تو بیٹا تو باپ کے گھر ہی آئے گا نا، مطلب؟ فوزیہ بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یار ماما، کیا بتاؤں میں آپ کو، کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، دوپہر سے کچھ نہیں کھایا ہے میں نے اور میری معصوم بیوی نے، جو صرف شکل سے ہی معصوم ہے۔ زرنش نے اس کو گھورا۔ آپ کو پتہ ہے اسے کھڑا کیا تھا مکان مالک نے، اور پیچھے سے لات مار کر گھر سے بے دخل کر دیا۔ یہ جو آپ کپڑے دیکھ رہی ہیں نا صدیقی صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کی اولاد نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ نہیں یار، یہ کپڑے غازی بھائی کے ہیں، اور یہ جو آپ کو لگ رہا ہے میری بیوی نے کوئی برانڈڈ سوٹ زیب تن کیا ہوا ہے، آپ کی سراسر غلط فہمی ہے۔ یہ بھی مانگا ہوا سوٹ ہے، غازی بھائی کی بیوی ہانم بھابی کا ہے۔ مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، آپ کا بیٹا بالکل روڈ پر آ گیا ہے، اس نے اپنے نہ رکنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ زرنش تو غش خانے کے در پر تھی۔ اس کی اتنی اچھی اداکاری پر فوزیہ بیگم پریشان نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن صدیقی صاحب کا چہرے کا ایک دم سپاٹ تھا۔ یہ کپڑے تم نے غازی سے مانگے ہیں؟ جی بابا، اس نے آواز کو حد درجے غمگین بناتے ہوئے کہا۔ اور کھڑے ہوئے غازیان ہمیشہ فارمل ڈریس پہنتا ہے، اور یہ پینٹ شرٹ نہیں پہنتا۔ پھٹی ہوئی جینس تو اس کو کافی چڑ ہے، تو یہ تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تمہاری بیوی کے ایکسپریشن بتا رہے ہیں یہ سوٹ بھی اس کا ہی ہے، اور ہانم بیٹی کی ہائٹ زرنش بیٹی سے کافی چھوٹی ہے، پھر بھی کپڑے بالکل ٹھیک آئے ہیں۔ فوزیہ بیگم، یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ زین کی بات سن کر خجل سا ہوا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے نہیں۔ رات زیادہ ہو گئی ہے، اپنے کمرے میں جا کر سو جا، صبح بات ہوگی تمہارے بارے میں۔ وہ بول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ یار، میں روحا کی کمرے میں چلا جاؤں؟ ماما، میرا والا تو گندا ہو رہا ہوگا۔ ان کے جاتے ہی زین فوزیہ بیگم کی طرف مڑا۔ تمہارا کمرہ ہر ہفتے صاف کرتی ہوں میں۔ صاف ہے تمہارا کمرہ، اس وقت اپنے کمرے میں ہی جاؤ۔ آئی لو یو ماما، وہ بول کر زبردستی ان کے گلے لگا اور اوپر کی طرف بھاگا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسکرائی تھی۔ وہ خوش تھی، بلکہ وہ بہت خوش تھی اپنے بیٹے کو دیکھ۔ انہوں نے مسکرا کر زرنش کو دیکھا اور اس کو بھی اوپر جانے کا بول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ داؤد کافی دیر سے روم میں بیٹھا روحا کا انتظار کر رہا تھا، جو پتہ نہیں کیا واش روم میں کر رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ ہمت کر کے اٹھا اور واش روم کا دروازہ نوک کیا۔ مس روحا، آپ ٹھیک ہیں؟ اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو کیا میں زویا کو بلاؤں؟ اس نے بآواز کہا، لیکن جواب نادرست تھا۔ اب اس کو ٹینشن ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کو بھی کمرے میں آئے وقت ہو گیا تھا، اور وہ اس سے پہلے کی واش روم میں گئی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ ایک بار پھر نوک کیا۔ مس روحا، آپ ٹھیک ہیں؟ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لیکن اس کو آواز آتی کیسے؟ وہ اندر موجود ہوتی تو اس کی آواز سنتی۔
اس نے تیز آواز میں کہا، روحا تم میری آواز سن سکتی ہو؟ اور وہ باہر کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور سامنے داؤد کو دروازے کے ساتھ لگے بات کرتے دیکھ حیرت سے اس کی طرف بڑھی اور کندھوں پر ہاتھ رکھ کر خود بھی کان دروازے سے لگایا۔ کون ہے داؤد اندر؟ وہ تو بھنجکا رہ گیا تھا۔ آپ یہاں مطلب کیسے اندر؟ وہ شدید بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ ہاں اپن یہاں، اندر کون ہے؟ اگر آپ یہاں ہیں تو اندر کون ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ مس روحا آپ کہاں تھی؟ میں کافی دیر سے کمرے میں تھا اور میں سمجھا آپ واش روم میں ہوں گی۔ ارے یار اپن تیرا انتظار کرتی رہی، کمرے سے باہر نکلی تو سامنے گیلری تھی، اپن کو وہ اچھی لگی اس لیے اپن اس کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے داؤد یار اپن کو ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا بات؟ وہ بھی سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یار تیرے اور میرا صرف نکاح ہوا تھا، یہ رخصتی کا کانٹا ابھی کائے کو رکھا؟ ابھی اپن صحیح سے تیار تھوڑی تھی رخصتی کے لیے۔ یار دراصل میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا تمہارے بارے میں، صرف بھابھی جانتی تھی اور تمہاری شرط تھی کہ کل کے کل نکاح کرنا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ ابھی تم سے نکاح کر لیتا ہوں اور یہ بات میرے اور بھابھی کے درمیان رہے گی، اور جب میں سب کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا تو سب کے سامنے ایک نکاح اور کر لوں گا۔ لیکن پتہ نہیں کیسے گرین مانسٹر کو پتہ چل گیا اور انہوں نے میری اور معصوم سی بھابھی کی واٹ لگا دی۔ اچھا تو یہ ہوا کہ گرین مانسٹر کون ہے یار؟ وہ میرے بڑے بھائی غازیان بھائی۔ اچھا وہ ابے داؤد یار اپن کی نا سفیدی کی چمکار نہیں دیکھی، سب دکھ گئے میرے کو، وہ اپنے کمرے میں تھی، ابھی بتایا تھا نا۔ اس بات کا علم ان کو تھا کہ یہ مجھے اور ہم اس بات کا علم ان کو تھا یہ پھر مجھے اور ہم یہ جھوٹ بول کر آئے تھے کہ بھابھی کی دوست سے آئی نوٹس لینے جا رہے ہیں، اس لیے اس سب میں بھابھی بھی ملوث ہو گئی، تو انہوں نے ان کو بھی خوب ڈانٹا اور کمرے میں بھیج دیا۔ یار روحا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میری وجہ سے بھابھی بھی پیس رہی ہیں، میری تو خیر ہے لیکن یار بھابھی ابھی تو اتنا نہیں سوچ داؤد، وہ بہت اچھی ہے اور بہت معصوم ہے، تیرا بھائی کچھ نہیں بولے گا اس کو۔ ہاں یار اللہ کرے ایسا ہی ہو، چل اب تو بھی سو جا اور اپن بھی سو جاتی ہے اور اس معاملے کو کل نپٹ لے گی۔ ہاں ابھی تو میرا دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے، اس سب میں سونا ہی بہتر ہے، وہ بول کر اپنی جگہ پر لیٹا۔ روحا نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنے موبائل پر آئی نوٹیفیکیشن کو، لیکن وہ اس کو اگنور کر کے اس کے برابر میں دراز ہوئی اور سب چیزیں پشت سے پشت ڈال کر آنکھیں موند گئی۔ وہ رات کو ہی وہیں روتے روتے کس پہر سوئی، اس کو خبر تک نہ ہوئی۔ صبح آنکھ کھولی تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے نگاہ ادھر ادھر گھما کر غازیان کو تلاشا، لیکن وہ موجود ہوتا تو دکھتا نہ، اور وہ اور نہ وہ موجود ہوتا تو دکھتا نہ، وہ تو رات بھر کمرے میں ہی نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھی، تھوڑی دیر میں وہ فریش ہو کر باہر آئی اور دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر نیچے کی جانب بڑھی، جہاں روحا، داؤد، غازیان اور ایان ناشتہ کر رہے تھے۔ سب موجود تھے لیکن بس ہانم موجود نہیں تھی۔ ایان اور داؤد نے بولا بھی تھا کہ بھابھی کو بلا لیتے ہیں، لیکن غازیان نے صاف انکار کر دیا کہ وہ یہاں بیٹھ کر اس کے ساتھ ناشتہ نہیں کرے گی، اس لیے ان دونوں کو مجبوراً واپس بیٹھنا پڑا۔ ہانم کو اب اپنا آپ ایک اجنبی لگا، وہ پلٹ جانا چاہتی تھی لیکن داؤد کی نظر ہانم پر پڑی تو وہ کھڑا ہوا اور ہانم کو بھی ساتھ ناشتہ کرنے کی دعوت دی۔ بھابھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آئے ناشتہ کریں۔ غازیان نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور واپس اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھا کر میز کے پاس پہنچی، وہاں اس کو حیرانگی ہوئی روحا کو دیکھ۔ وہ بھی سرد سے کھڑی ہو کر اس کے قریب آئی۔ کیسی ہے سفیدی کی چمکار؟ تیرے کو اب پتہ ہے اپن کل سے تیرے کو مس کر رہی ہے۔ ایان بہت زیادہ شاکڈ تھا اس کی لینگویج سن کے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور آپ یہاں؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ہاں کل ہی اپن کے رخصتی ہو گئی تھی لیکن تو اپن کو نہیں ملی۔ خیر کوئی بات نہیں، آجا ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ ہاں بیٹھیں آپ بھی۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھی۔ غازیان نے ایک سرد نگاہ اس کی جانب دیکھا اور اپنا ناشتہ چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی وہ دونوں بھی کھڑے ہوئے اور ان کو دیکھ ہانم بھی کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہانم نے پوچھا تو اس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور بنا کسی کی بات کا جواب دیے آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی اور ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ گیا۔ ایان اور داؤد نے ہانم کو روتا دیکھا تو دونوں اپنی کرسیاں چھوڑ کر اس کے قریب ہوئے۔ بھابھی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ایان نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے ایان بھائی، انہوں نے کہا ہے یہ مجھ سے بات نہیں کریں گے، میں نے تو صرف اتنا سا جھوٹ بولا تھا، یہ تو میری بات پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ روحا آپ بتائیں کیا میں نے غلط کیا تھا اپنے بھائی کی مدد کر کے؟ اپن تو یہی بول رہی تھی تیرے جیسی بھابھیاں ہوتی ہیں جو دنیا کے لیے ایک مثال قائم کرتی ہیں۔ یار تیری تو بات ہی الگ ہے، تو جان ہے سب کی، ابھی تیرا میاں ناراض ہے، ابھی کچھ وقت میں مان جائے گا، تو پریشان نہ ہو اور ایسے رو مت۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا بولا اور واپس اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا۔ چھوٹی بھابھی آپ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، وہی تو، اپن تو کبھی غلطی بولتی ہی نہیں ہیں۔
اس نے اپنے لیے تعریف سنتے فخریہ کالر جھاڑے، اور آپ تو ہماری بہادر بھابھی ہیں، اسی چھوٹی موٹی باتوں پر آپ تھوڑی روتی ہیں۔ آپ ایان کی بھابھی پلس بہن ہے، آپ کو رونے والی نہیں رلانے والی بننا ہے۔ داؤد ایک دم خاموش تھا، وہ ان سب چیزوں کو خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اس نے خانم کو دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، لیکن آنکھیں گواہ تھی وہ رات بھر روئی ہے۔ اس کو اپنا آپ بہت شرمندہ محسوس ہوا۔ وہ گھوم کر خانم کے قریب آیا اور اس کے قدموں کے قریب بیٹھا۔ بھابھی آپ بہت اچھے ہو یار، لیکن میں بہت برا ہوں، ایک دم مفاد پرست۔ صرف میں نے اپنا فائدہ دیکھا، آپ کو تو دیکھا ہی نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا بھائی کا ریئیکشن ایسا ہوگا۔ پلیز اپنے بھائی کو معاف کر دیں یار، مجھے پتا نہیں تھا یہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ پلیز اپنے بھائی کو معاف کر دیں۔ نہیں بھائی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اوپر بیٹھیں نا، اور ایسے نہیں بولے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے، مجھے ان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، یار آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ایان ایک دم پریشان ہوا تھا۔ ایان بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بات نہیں کریں گے، ان کو بولے نا کہ وہ مجھ سے بات کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بہت دکھ پہنچا ہے میرے جھوٹ بولنے سے۔ وہ بول رہے تھے ان کو امید نہیں تھی، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ آپ کو پتہ ہے روحا جی، مجھے نا اچھا نہیں لگتا کوئی مجھ سے ناراض ہو، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ ارے دیکھ سفیدی کی چمکاڑی، جو تیرا میاں ہے نا ابھی ہے تیرے سے ناراض، تو اس کو منا لے، کائے کو اتنا رو رہی ہے؟ اپن سمجھتی ہے ایان یہ سفیدی کی چمکار بہت بہادر ہے، لیکن یہ تو ڈرپوک ہے۔ خانم کے ماتھے پر بل پڑے، نہیں خانم ڈرپوک نہیں ہے، روحا میں بہت بہادر ہوں، ہے نا ایان بھائی؟ جی چھوٹی بھابھی، آپ کو نہیں پتا میری بھابھی بہت بہادر ہے۔ وہ فوراً اس کے حق میں بولا، آپ بھی بتائیں داؤد بھائی، میں بہت بہادر ہوں نا؟ ہاں مس روحا، ہماری بھابھی بہت بہادر ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، آپ ہماری اتنی بہادر بھابھی کو ایسے بولیں۔ اچھا بھائی معاف۔ اس نے کان پکڑے، ابھی تو بس اس کو کیسے بھی کر کے منا لے، دیکھ وہ داؤد سے ناراض نہیں ہے، ابھی اس سے بات کر رہا تھا۔ ارے چھوٹی بھابھی، وہ تو اس لیے ناراض نہیں ہے کیونکہ ان کو ایک سلامی مل چکی ہے سیدھے گال پر، آپ کیوں ناراض ہوں گے؟ اور ارے ہاں یہ بھی ہے، اس کو تو مل چکی ہے، اس کو نہیں ملی نا۔ روحا نے سوچ کر کہا، میں نہیں کھاؤں گی ان کے ہاتھ کا تھپڑ، بہت زور سے لگتا ہے۔ میں نہیں کھاؤں گی ان کے ہاتھ کا تھپڑ، بہت زور سے لگتا ہے، خانم ڈر کے بے ساختہ بولی۔ سب نے دبی سا کہکا لگایا۔ بے سفیدی کی چمکار، ایک آئیڈیا ہے اپن کے پاس۔ کیسا آئیڈیا؟ تقریباً سارے ہی ساتھ بولے، یار اپن کا جو باپو ہے نا، وہ میری ماتاری سے ناراض ہو گیا تھا ایک دفعہ، اور وہ بہت منا رہی تھی، لیکن باپو نہیں مان رہا تھا، اور غلطی بھی ماتاری کی تھی۔ تو اس نے پتہ ہے کیا کرا تھا؟ اس کے لیے بہت ہی مزے کا کھانا بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے کھانا تو کھایا، تھوڑے نخرے بھی کرے، لیکن اس کے بعد وہ فوراً راضی ہو گیا تھا۔ اور وہ تو نے وہ والی کہاوت سنی ہے نا، مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے؟ نہیں یار مس روحا، دیکھیں اگر بھابھی ناراض ہوتی تو ہم ان کو کھانے سے منا لیتے، لیکن بھائی ناراض ہوتے ہیں، ان کو منانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن بھائی روحا بول رہی ہے نا کہ ان کے باپو بھی ناراض تھے، پھر کھانا کھا کے مان گئے تھے، تو ہم بھی ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ میں نے کتنی محنت کری ہے، تو وہ مان جائیں گے۔ خانم نے روحا کی بات سن کر اسباب میں سر ہلا، جبکہ داؤد کی بات کی فوراً نفی کی۔ لیکن بھابھی آپ کو آتا کیا ہے بنانا؟ ایان نے فوراً پوچھا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ایان بھائی، بس انڈا ابالنا آتا ہے اور چائے بنانی اتنی آتی ہے۔ بھابھی پانی گرم کرنا؟ ہاں وہ بھی آتا ہے، اس نے چہک کر کہا۔ اس کی بات سن کر تینوں نے بے ساختہ کہکا لگا، یار کیسا بھائی ہے تیرا؟ داؤد اتنی معصوم بیوی سے ناراض ہو گیا، اس نے خانم کے گال پر چٹکی کاٹ کر کہا، تو وہ ایک دم بلش کرنے لگی۔ یار تو واقعی بہت کیوٹ ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ خانم کی حالت دیکھ کر ایک بار پھر سب نے کہکا لگا۔ ویسے بھابھی میں آپ کی مدد کروا دوں گا، داؤد نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن بھائی آپ بنائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے بنایا ہے کھانا۔ نہیں بھابھی، بنائیں گی آپ ہی، لیکن میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ یہ بول رہا ہے ہاں اپن بھی کرے گی تیری مدد۔ بھائی میری اور داؤد کی وجہ سے ناراض ہے نا، اپن بھی کرے گی مدد تیری، میں بھی کروں گا آپ کی مدد، کیونکہ میری معصوم اور بہادر بھابھی روئے اور پریشان ہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں بھی اپنی بھابھی کی مدد کروں گا۔ ایان نے بھی فوراً کہا، اور میں بھی کروں گی۔ زویا کی آواز پر چاروں مڑے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ وعلیکم السلام گڑیا، ہم سب ٹھیک ہیں۔ اور چھوٹی بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی یار؟ اپن کو تیرا نام کچھ نہیں پتا، لیکن اپن بالکل ٹھیک ہے۔ جی میرا نام زویا ہے۔ ویسے میڈم زویا، آپ جو چلتی گاڑی میں سوار ہوئی تھی، آپ کو پتہ بھی ہے کس بارے میں بات ہو رہی تھی؟
ایان اس کو مبہوت ہوتے دیکھ کہاں، ہاں پتہ ہے، یہاں پر ایک ہی ٹاپک ہوگا، غازی بھائی کی ناراضگی، اور آپ سب بھابھی کو بول رہے تھے آپ سب ان کی مدد کریں گے، میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے یار، میری بیسٹ فرینڈ ہے اس لیے کہا۔ او اچھا، تو ویسے کیسے مدد کرنی ہے بھائی؟ چھوٹی بھابھی نے آئیڈیا دیا ہے بھائی کو، اور وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلائیں، لیکن ہماری بھابھی کو اتنا کوئی زیادہ آتا نہیں ہے بنانا، اس لیے ہم سب ان کی مدد کریں گے۔ او اچھا، تو ٹھیک ہے، میں بھی کر دوں گی بھابھی کی مدد، اور آپ نا اچھے سے کپڑے بھی پہننا، وہ سب میں ارینج کر لوں گی، اور کھانا ہم اوپر والی گیلری میں سیٹ کریں گے، آپ کا اور ان کا آج رات کینڈل لائٹ ڈنر ہوگا، اور آپ تینوں یعنی تم میرے ساتھ چلنا گھر، اور آپ دونوں بھی کہیں گھوم پھر آنا، ان دونوں کو تھوڑا اکیلے میں وقت گزارنے دیتے ہیں۔ کیسا آئیڈیا؟ دانت تل آئیبرو اٹھائی ہانم بلش کرنے لگی تھی۔ اس کی باتیں سن داؤد ایان تو کھڑا ہی ہوا، باقی روحا بھی کھڑی ہوئی، تینوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر تالی بجائی۔ کہاں تھی میری چیتی؟ داؤد نے فخریہ کہا۔ بھائی آفٹر آل مسز ایان ٹو بی ہیں یہ، اتنا سمجھدار تو ہونا ہی تھا اس نے، وہ بول کر اپنے فخریہ کالر جھاڑنے لگا۔ نہیں یار، ساری بات الگ، لیکن یار اس نے آئیڈیا بہت اچھا دیا ہے، ایسا ہی کریں گے، تیرے کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ روحا نے بول کر ہانم کی طرف دیکھا تو اس نے نفی میں سارے لائے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک رہا، آج کی رات ہم سب غائب اور تم دونوں کا ہوگا کیا؟ وہ بولی تھی تو ہاں، وہ کینڈل لائٹ ڈنر۔ ویسے آپ دونوں کہاں جائیں گے؟ زویا نے بتا کر دونوں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہم دونوں کہیں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم چاروں جائیں گے کسی اچھے سے ڈنر پر۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں بھی ایک ساتھ اچھلے۔ آپ کی تو بات ہی الگ ہے بھائی۔ ایان اس کے گلے لگا اور روحا اور داؤد کچن کی جانب بڑھے، اور ایان اور زویا اوپر گیلری کی جانب سجانے وغیرہ۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ آئی تھنک اس کے بعد 2 سے 3 ایپیسوڈ اور آئیں گے، میں کوشش کروں گی کہ 20 ایپیسوڈ کے اندر ہی ان کو میں نا پورا یہ ناول کر دوں انشاءاللہ۔ تو جب تک آپ اس ناول کو انجوائے کریں، میں نیکسٹ ایپیسوڈ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی آپ کو اپلوڈ کرتی رہوں، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔